बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। पॉलिटिकल थ्योरी में आज हमारा नया टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, डेफिनेशंस एंड इट्स काइंड्स। बुनियादी हकूक़, उसकी तारीफ़ और अक़साम। हकूक़ वो सहूलतें होती हैं जो दूसरे हमारे लिए सर अंजाम देते हैं। इसको हम सहूलत कह सकते हैं, इसको हम आसानी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि ये वो सहूलतें और आसानियां हैं जो दूसरे हमारे लिए सर अंजाम देते हैं। ये आसानियां या ये सहूलतें एक फ़र्द की परवरिश के लिए, उसकी सलाहियतों की बेहतरीन नशो नुमा के लिए, उसकी शख्सियत की तामीर के लिए, उसकी तालीम व तरबियत के लिए अला हद्दल क़यास उसे माशरे का एक बेहतरीन शहरी बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि फ़र्द की तालीम व तरबियत का इससे गहरा ताल्लुक़ है। परवरिश से लेकर उसके जवान होने तक और उसको माशरे का एक एक्टिव और बेहतरीन शहरी बनने तक माशरा उसके लिए ये सहूलतें और आसानियाँ बहम पहुँचाता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये निज़ाम जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ़ इंसान के लिए ही वदीयत किया है, मगर ना ऑन द अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि मछली को तैरना कौन सिखाता है और परिंदों को उड़ना कौन सिखाता है। जो हम जंगल में जो जानवर हैं उनको शिकार करना कौन सिखाता है। उनके लिए कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ़ इदारे ये खिदमात सर अंजाम नहीं देते। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसके लिए ये सारा निज़ाम जो है बनाया गया है और दूसरे उसकी तालीम व तरबियत के लिए ये खिदमात बहम पहुँचाते हैं। फ़र्द माशरे में एक बेहतरीन, पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का ख़्वाहां होता है। वो अपनी सलाहियतों को उजागर करना चाहता है, अपनी शख्सियत की तामीर करना चाहता है और इसके लिए उसे कुछ सहूलतों और कुछ आसानियों की ज़रूरत होती है। यानी उस फ़र्द के इस सिलसिले में रियासत से और माशरे से कुछ डिमांड्स होती हैं। ये डिमांड्स जो रियासत और माशरा फ़र्द के लिए तस्लीम करता है, एक्चुअली यही राइट्स या यही हकूक़ होते हैं कि जिससे फ़र्द को ये सहूलतें और आसानियाँ जो हैं वो मिलती हैं। इसको थोड़ा सा मज़ीद हम एलेबरेट करने के लिए ये बात कहेंगे कि हकूक़ क्या है। हकूक़ एक्चुअली फ़राइज़ का मुतज़ाद है, उलट। आम अल्फाज में, इन सिंपल वर्ड्स, हम ये कहते हैं कि हकूक़ वो सहूलतें और आसानियाँ हैं जो दूसरे हमारे लिए बहम पहुँचाते हैं।
اور فرائض وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم دوسروں کے لیے سر انجام دیتے ہیں. ریپیٹ کرنے لگا ہوں. فرائض حقوق جو ہیں وہ سہولتیں ہیں جو دوسرے ہمارے لیے کرتے ہیں، اور فرائض وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں. یہ ایک ریسیپروکل سارٹ آف تھنگ ہے، لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے باہم پیوست ہے، ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہے، ناممکن ہے. ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں. معاشرے میں رہتے ہوئے اکیلے حقوق کی بات نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی فرائض کی بات کی جا سکتی. حقوق اگر لینا ضروری ہے تو پھر فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے. معاشرے میں تمام افراد کو مساوی، بلا امتیاز اور بلا تفریق حقوق حاصل ہوتے ہیں. یہ حقوق جو ہیں وہ اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہے اور اس کا تحفظ بھی وہی کرتی ہے. انسان کو حقوق ایک دن میں میسر نہیں آئے، بلکہ ان حقوق کی دستیابی، بلکہ یہ کہنا چاہیے بازیابی کے لیے انسان نے ایک لمبا عرصہ، ایک طویل مسلسل انتھک اور بے مثال جدوجہد کی. اس کو ہم انسان کی طرف سے جہد مسلسل کہہ سکتے ہیں. اگر ہم اس کی ڈیفینیشنز کو دیکھیں تو ہم اس سلسلے میں ارسطوٹل کی بات کرتے ہیں. ارسطوٹل یہ کہتا ہے کہ حقوق سیاسی ادارے کی بنیاد ہے اور انصاف کا دار و مدار حقوق پر ہوتا ہے. لاسکی اس کے بارے میں یوں رقم طراز ہے کہ حقوق معاشرتی زندگی کی وہ بنیادی شرائط ہیں جن کے بغیر وہ اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما نہیں کر سکتا، اپنی صلاحیتوں کو ترقی نہیں دے سکتا. باب ہاؤس یہ کہتا ہے کہ حقوق وہ توقعات ہیں جو ہم دوسروں سے رکھتے ہیں، اور گرین اس بارے میں کہتا ہے کہ حقوق فرد کی زندگی اور شخصیت کی بہترین نشو و نما کرتے ہیں. ان ڈیفینیشنز کا اگر ہم جسٹ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقوق وہ سہولتیں، وہ آسانیاں جو دوسرے ہمارے لیے سر انجام دیتے ہیں، جن کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ سہولتیں اور وہ آسانیاں ہیں جو دوسرے ہمارے لیے سر انجام دیتے ہیں. یعنی ایک فرد کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت، اس کی صلاحیتوں کی نشو و نما، اس کی شخصیت کی تعمیر، اس کے کردار کی پختگی، اس کے لیے ایک خوشگوار، خوشحال اور پرامن زندگی کا قیام ان حقوق یا ان بیسک رائٹس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ نسل انسانی کی بقا حقوق کی دستیابی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر حقوق میسر ہوں گے تو یہ ایک بہترین شہری کے طور پر سامنے آ سکتا ہے، اور اگر یہ سہولتیں، یہ آسانیاں میسر نہیں ہیں تو پھر ایک بہترین شہری کے طور پر وہ سامنے نہیں آ سکتا۔ حقوق کی اگر اقسام کو دیکھا جائے تو 3 قسم کے 3 kinds of rights ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 نیچرل رائٹس، نمبر 2 مورل رائٹس، اور نمبر 3 لیگل رائٹس۔ نیچرل رائٹس میں یعنی فطری حقوق ہم وہ حقوق کہتے ہیں جو انسان کی پیدائش کے پہلے دن سے فطرتاً اسے میسر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو فرد پیدا ہوا ہے وہ پہلے دن سے تو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اسے بھوک پیاس، اسے سردی گرمی وہ کس کیفیت میں ہے، تو یہ وہ سہولت ہے، وہ آسانی ہے جو اس کے والدین اسے پہلے دن سے ہی فراہم کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بارڈن، ہابز، لاک اور روسو نیچرل رائٹس کے ہمیں بہت بڑے سپورٹر نظر آتے ہیں۔ جو حقوق فرد کو پیدائش کے فوراً بعد ملے، ریاست اور قانون اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر اسٹیٹ اور لا اس کو ریکگنائز نہ بھی کریں تو پھر بھی وہ اٹل ہے، کیونکہ وہ قدرت کی طرف سے اسے اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کو فراہم کرنا ضروری ہے، مگرنہ انسانی زندگی کی بقا ہی خطرے میں پڑ جائے۔ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رائٹس ہے یہ اسے اس وقت سے حاصل ہے انسان کو جب ابھی ریاست اور گورنمنٹ کا وجود ہی نہیں سامنے آیا تھا، ابھی وہ بنے ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مورل رائٹس کی۔ یہ وہ رائٹس ہوتے ہیں، یہ ایسے حقوق ہیں جو فرد معاشرے کے دیگر جو افراد ہیں ان سے توقعات یا امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سہولتیں یا آسانیاں ہیں، یہ بھی دوسرے ہی سر انجام دیتے ہیں، یہ بھی دوسرے ہی فراہم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک اخلاقی معاملات کا تعلق ہے، اس پر اس کے نہ کرنے سے، اس کو فراہم نہ کرنے سے، اس کے سر انجام نہ دینے سے قانون حرکت میں نہیں آتا۔ ان ادر ورڈز اس کی خلاف ورزی پر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرہ اس پر حرکت میں آئے اور اس بندے کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ فار ایگزامپل، ایک معذور ہے، سڑک کے ایک کنارے پر کھڑا ہے، سڑک پار کرنا چاہتا ہے، تو یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور اس کا اخلاقی یہ حق بنتا ہے کہ اس کو سڑک پار کروائی جائے۔
لیکن اگر نہیں کروائی جاتی یا کوئی اس بارے میں توجہ اس سائڈ پہ اس طرف توجہ نہیں کرتا تو کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنا ایکچولی تو ایک سعادت سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا اس کے لیے کوئی پولیس کیس بنتا ہے کہ اس کو کسی کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں، کہ یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور مثال بھی دے سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، تو یہ اخلاقاً ایک بری کبھی چیز ہے جس کو ہم نہیں بہتر سمجھتے، لیکن اس کے لیے کوئی قانون حرکت میں نہیں آئے گا، بلکہ ان معاملات کو اخلاقی طور پر ہی دیکھنا پڑے۔ یہ مورل رائٹس کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے لیے معاملات بھی اخلاقی سطح پر ہی سیٹل کرنا ہوں گے۔ تیسری قسم جو ہے وہ لیگل رائٹس کی ہے۔ یہ ایکچولی اہم ترین ہے۔ یہ وہ رائٹس ہیں، وہ سہولتیں ہیں، وہ آسانیاں ہیں جو اپنی اہم شکل میں معاشرے میں موجود ہوتی ہیں اور جن کو ریاست اور ریاست کا قانون بھی تسلیم کرتا ہے۔ ماڈرن ورلڈ میں اس کا ہمیں پہلی دفعہ ذکر جو ہے وہ 13th سینچری میں یو کے گریٹ برٹن میں ملتا ہے، جب 1215 میں میگنا کارٹا میں جو منشور اعظم جس کو ہم گریٹ چارٹر جس کو کہا جاتا ہے، لیکن امپارشلی ہم دیکھیں تو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا ذکر ہمیں 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ملتا ہے، جہاں سب سے پہلے حقوق کی بات کی گئی، اور یہ حقوق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کا تعلق غیر مسلم سے بھی تھا۔ اسٹیٹ نہ صرف ان فنڈامنٹل رائٹس کو ریکگنائز کرتی ہے بلکہ پرووائڈ بھی کرتی ہے، بلکہ ان کو سیکیور بھی کرتی ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے یا اس کو سلب کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے قرار واقعی سزا بھی تجویز کرتی ہے۔ فار ایگزامپل رائٹ آف لائف، زندگی کا حق، تو زندگی کا حق کسی کو بھی کسی کی زندگی چھیننے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، حکومت اس کو سزا دے گی اور اس کو سزائے موت جو ہے وہ دی جائے گی، یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ تو یہ ہم نے بات کی لیگل رائٹس کی۔ اب لیگل رائٹس میں بھی آگے 2 قسم کے بلکہ 3 قسم کے کہنا چاہیے وہ رائٹس بنتے ہیں، اور اس میں جو ہیں ایک تو شہری حقوق ہیں جن کو سول رائٹس کہا جا سکتا ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ پولیٹیکل رائٹس ہیں، سیاسی حقوق، اور تیسرا بھی ان کے درمیان ذکر آئے گا جن کو ہم اکنامک رائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، معاشی حقوق۔ تو اس کو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شہری حقوق جو ہیں وہ ریاست اپنے شہریوں کو عطا کرتی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی
اور شخصیت کو بہترین طریقے سے نکھار سکیں، اس میں ایک چینج لا سکیں، وہ سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، وہ آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں جس سے ان کی زندگی میں ایک بہترین چینج جو ہے وہ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو اپنی زندگی جینے گزارنے کا حق حاصل ہے، اور اس کو یہ تحفظ ریاست کی مدد سے حاصل ہوتا ہے۔ فرد اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی کنسنٹ سے، اپنی بہترین ول سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، کیونکہ معاشرہ اور سوسائٹی اور اسٹیٹ دونوں تب قائم ہوں گے جب افراد کی زندگی کی موجودگی میں ہی یہ ادارے جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں۔ یعنی دوسرے الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ ہوں گے تو اسٹیٹ بھی ہوگی اور سوسائٹی بھی ہوگی۔ زندگی کے تحفظ کے بغیر، سب سے بنیادی حق زندگی، تو زندگی کے تحفظ کے بغیر جو دیگر حقوق ہیں، اگر زندگی نہ ہوئی تو دیگر حقوق کیا ہوگا؟ پھر زندگی کے بغیر دیگر حقوق جو ہیں وہ بے معنی ہیں۔ تو سب سے پہلے حق جو ہے وہ اس کو سیف گارڈ کرنا ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے کہ فرد کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا حق حاصل ہے، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بغیر وجہ کے قید میں نہیں رکھنا چاہیے، اس پر جرمانہ عائد نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہم ایک اسلامی معاشرے کی بات کریں تو وہاں تو انسانی زندگی کی جو قدر و منزلت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اس کا تقدس اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام میں خودکشی کو حرام اور جرم قرار دیا گیا، اور کسی بندے کے قاتل کو یعنی اس کے بدلے میں قتل یعنی سزائے موت جو ہے اس کی سزا تجویز کی جاتی۔ تو اس طرح سے یعنی اس حد تک کہا جاتا ہے کہ قتل کا بدلہ جو ہے وہ قتل کی شکل میں نکلے گا، یعنی سزائے موت ہوگی، اور اس کی مدعی جو ہے وہ خود ریاست ہوگی، اور ریاست اس کا بدلہ جو ہے وہ لے گی اور اس کی داد رسی کرے گی۔ اس کے علاوہ ہم خاندان کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری ادارہ ہے، اور خاندان کے باعث ہی فطری خواہشات کی تکمیل بھی ہوتی ہے۔ خاندان بنانا ہر شہری کا ایک بنیادی حق ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا خاندان بنانے کا حقدار ہے، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو مکمل تحفظ حاصل ہے، اس کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے وہ حاصل ہے، اس کا گھر ایک محفوظ قلعہ ہے، اور اس قلعے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ ریاست اس کے معاملات جو ہیں وہ جن میں ہم کہہ سکتے ہیں نکاح، شادی، طلاق، وراثت وغیرہ، اس کے لیے مناسب قوانین جو ہے وہ بناتی ہے تاکہ خاندانی زندگی کے تحفظ کے لیے مناسب قوانین جو ہیں وہ موجود ہوں، اور اس کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور وہ اپنے معاملات جو ہیں ان حقوق سے بہرہ ہو کر اپنی ایک بہترین زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے یہ بھی لازم ضروری ہے، یا اس کو اس بات کی بھی سہولت حاصل ہے کہ وہ ریاست میں رہتے ہوئے آزادانہ اپنی نقل و حرکت کر سکتا ہے۔ وہ کسی جگہ ایک شہر دوسرے شہر کہیں بھی جا کر سکونت اختیار کرنا چاہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو آزادانہ حرکت کی اجازت ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ
وہ مائیگریٹ کر سکتا ہے، جا سکتا ہے اپنے ملک کے اندر، اس کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں رکھا جا سکتا اور اس کی نقل و حرکت پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اس کو اپنی جو رہائش ہے مستقلاً یا عارضی، اس کو رکھنے کا بھی اسے اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ وہ ملک کے اندر جہاں چاہے اپنی رہائش حاصل کر سکتا ہے، وہ اپنا چھوٹا گھر رکھے یا بڑا گھر رکھے، یہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اس کا مذہبی جو حق ہے اس کو بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی منشا سے اپنا مذہب جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے، مذہب کے مطابق عبادات کر سکتا ہے، اپنی جو رسومات ہیں ان کو سر انجام دے سکتا ہے، اپنے رسم و رواجات کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اسے اپنے ضمیر مذہب کے مطابق تبلیغ و اشاعت کی بھی اجازت ہے، البتہ اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسے یہ کام سر انجام دیتے ہوئے دوسرے مذاہب یا فرقوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کسی طور پر بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، اپنے مذہب کے مطابق وہ ایک کام کر سکتا ہے، لیکن جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، ایسا کام کرنے کی اسے ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے تعلیم کے حق کو بھی تسلیم کرتی ہے، یعنی یہ اس کا بیسک رائٹ ہے، اس کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ مہذب جو دنیا ہے اس میں اسٹیٹس جو ہیں ابتدائی تعلیم ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہائر ایجوکیشن میں وہ اپنی پسند ناپسند کے مطابق جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ تعلیم ضروری ہے، بنیادی حق ہے۔ تعلیم انسان کو شعور عطا کرتی ہے، اور تعلیم سے اس میں اچھے برے میں تمیز کرنے کی ایک حس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس کے بغیر معاشرتی ترقی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے تعلیم تو از حد ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، وہ اپنے ووٹ کی قدر و قیمت سے ہی آگاہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے معاملات کو ہی بہتر طریقے سے نہیں دیکھ سکتا، اس میں شعور نہیں ڈیولپ ہو سکتا، اور وہ جمہوری نظام کی کامیابی کے لیے تعلیم کے بغیر اہم کردار ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، اور یہ اسے ہر طور پر حق ملنا چاہیے، اور اس حق سے اسے مستفید ہونا چاہیے۔ جہاں تک ایک رائٹ آف ایگریمنٹ کا تعلق ہے، حق معاہدہ، تو یہ بھی اس کا تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کر سکتا ہے، اور اس معاہدے کی ضمانت جو ہے وہ ریاست دیتی ہے، اور ریاست اس کی پابندی کرواتی ہے۔ اگر کوئی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرے تو اسٹیٹ اس کو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، اور کورٹ اس کو اس کا کیس سن کر اس کی داد رسی کر سکتی ہے، اور خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دے سکتی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کر سکتا جو غیر قانونی ہو، غیر اخلاقی ہو، تو یہ اس پر پابندی ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اس کا جائز ہے، ایک مناسب ہے، وہ غیر اخلاقی نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے، تو پھر اسٹیٹ اس کی بیک اپ میں ہے، اور وہ اس کو تحفظ فراہم کرے گی۔ اس کے علاوہ روزگار کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر شہری کا ریاست میں رہتے ہوئے یہ حق ہے کہ اسے آزادانہ طور پر اپنی روزی روٹی کمانے کا اختیار ہونا چاہیے۔ روزگار کمانا بھی اس کا بنیادی حق ہے، وہ عزت و احترام سے اپنی عزت نفس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا روزگار کمائے۔ ریاست میں روزگار کمانے کی اس کو پوری آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنی مرضی سے جائز کام کر سکتا ہے۔
ریاست کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے اس کو مناسب مواقع فراہم کرے. البتہ اس کو گریز کرنا ہوگا، اس بات سے بچنا ہوگا کہ وہ کوئی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام نہ کرے جو قابل گرفت ہو، اور اس سے اس کو بچنا چاہیے. بصورت دیگر اس کو ہر کام کرنے کی آزادی ہے. اس کے علاوہ جو اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اسے پورا حق حاصل ہے. وہ نشر و اشاعت کرے، اجتماع کرے، اپنی زبان و ثقافت کی ترقی کے لیے کام کرے. اس کو خط و کتابت کا حق حاصل ہے. اس کی جہاں تک عزت نفس کا تعلق ہے، یہ اس کا حق جو ہے وہ محفوظ ہے. یہ وہ تمام حقوق ہیں جو ریاست شہریوں کی کو شہری آزادی کا حق دیتے ہوئے تسلیم کرتی ہے. ان کا یہ حق جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کی حق تلفی ہو، دل آزاری ہو، یا دوسروں کے معاملات میں مداخلت ہو. تو ریاست اس کی ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتی ہے. جہاں تک پولیٹیکل رائٹس کا تعلق ہے، یہ وہ تمام رائٹس ہیں، حقوق ہیں جن کا تعلق فرد کی سیاسی زندگی سے ہے، جس میں ووٹ کا حق حاصل ہے. ہر فرد کو جس کی عمر 18 سال ہے اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. اگر ہم یہ کہیں تو درست ہوگا کہ ووٹ ایکچولی جمہوریت کی بنیاد ہے. تمام شہری جو جن کی عمر اس سطح پر ہوتی ہے، یعنی 18 سال، ان کو ووٹ ڈالنے کا بلا امتیاز یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے. وہ آزادانہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پسند سے کر سکتے ہیں، اپنی پسند کے نمائندے کو ووٹ دے سکتے ہیں، اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ دے سکتے ہیں. اور جمہوری معاشروں میں تو ووٹ ایک طاقت ہے جس کے استعمال سے ریاستیں بنتی بھی ہیں اور بدلی بھی جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا حق ہے جس کو ریاست تسلیم کرتی ہے. اسی طرح سے جو رائٹ آف ریپرزنٹیشن ہے کہ اس کو نمائندگی کا بھی حق حاصل ہے. جمہوریت میں عہدہ لینا یا کسی عہدے تک پہنچنا، اس کے لیے سٹرگل کرنا یا عوام کی نمائندگی کرنا، اور وہ نمائندگی کسی سطح پر بھی ہو سکتی ہے، لوکل لیول پر بھی ہو سکتی ہے، یعنی لوکل جو باڈیز انسٹیٹیوشنز میں، پروونشل لیول پہ ہو سکتی ہے، نیشنل لیول پہ ہو سکتی ہے. وہ کسی سطح پر، چھوٹی سطح پر جیسے ناظم چیئرمین ہے وہ بن سکتا ہے، ممبر پروونشل اسمبلی بن سکتا ہے، نیشنل اسمبلی میں جا کر کوئی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے. تو یہ اس کا حق ہے، اور وہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے انتخابات میں حصہ لے، نمائندگی کا اس کو حق حاصل ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور ایک خاص مدت کے بعد ہوں، تاکہ شہری جو ہیں اپنی پسند کے نمائندوں کو الیکٹ کر سکیں. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. نہ صرف ووٹ استعمال کرنا بلکہ ہم یہ حق نمائندگی بھی، ریپرزنٹیشن بھی وہ لے سکتا ہے. اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس کے علاوہ اسے اس بات کا بھی اختیار حق حاصل ہے کہ وہ سرکاری ملازمت جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے
اس کے لیے اس کی اہلیت اگر بنتی ہے، وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پر کسی جگہ بھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، وہ سرکاری ملازمت اختیار کر سکتا ہے۔ ریاست جو ہے وہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو میرٹ پر ملازمت جو ہے وہ فراہم کرے۔ اس کے علاوہ ہر شہری کا حق بنتا ہے، یا اس کو حق یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتا ہے، ریپرزنٹیشن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے، کسی سیاسی جماعت کی ممبرشپ جو ہے وہ لے سکتا ہے، یا اپنی سیاسی جماعت بنانا چاہے تو تب بھی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کے جو ہم سویلائزڈ ورلڈ ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی جو ہے، یا جمہوریت کی کامیابی کے لیے سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ نمائندہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر آج کی دنیا میں جمہوریت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس لیے ہر فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرے، اس کی ممبرشپ لے، یا اپنی سیاسی جماعت بنائے۔ وہ ریپرزنٹیشن لینا چاہتا ہے تو وہ لے، اس کے لیے تگودو کرنا تو وہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، اور ان الیکشنز میں وہ اپنے ووٹ کا انڈیپینڈنٹلی یوز جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ جہاں تک حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں شہریوں کو رائٹ ٹو کرٹیسزم جو ہے وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ جمہوری جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں ان میں تنقید کو، تعمیری جو کنسٹرکٹیو ہوتی ہے کرٹیسزم، اس کو وہ قابل تعریف ہے، وہ ضروری ہے، اور یہ اس کو ہم اسپرٹ آف ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں، جمہوریت کی روح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی غلط پالیسیوں پر تعمیری تنقید کی جائے۔ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، تعمیری تنقید کرنی چاہیے، اور جو اچھے کام ہیں ان کی تعریف بھی ہونی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حکومت چوکس رہتی ہے، چوکنا، ایکٹیو رہتی ہے، اور وہ اپنی من مانی نہیں کر پاتی۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شہریوں کو احتجاج کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ حکومت کے ناپسندیدہ کاموں پر وہ ایک اجتماع کر سکتے ہیں، اپنے مطالبات کی ڈیمانڈس منوانے کے لیے اجتماع کر سکتے ہیں، اکٹھے ہو سکتے ہیں، حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں، پبلک اوپینین ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ حکومت کی توجہ حاصل کرنا، حکومت کو کسی غلط کام سے باز رکھنا، اور اس کو من مانی کرنے سے روکنا۔ تاہم اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے یہ پرامن ہو۔ جلسے جلوس ہوتے ہیں، جلسے جلوس جو ہیں وہ جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں، لوگ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ریاست کو من مانی کرنے سے روکتے ہیں، اپنے مطالبات جو ہیں اس کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو ہے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان پر توجہ دے اور ان کو سنے۔ تو یہ جو ہم نے دیکھے ہیں رائٹس، یہ عام طور پر جو ڈیموکریٹک سٹیٹس ہیں ان کے جو کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان میں ان کا اس کو جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے، اور ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دی جاتی ہے،
اور اس میں جو ہے وہ عدلیہ کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ ان کو سیکیور کرتی ہے، اور جو اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ کا دروازہ جو ہے وہ نوک کرتا ہے، عدلیہ ان کی داد رسی کرتی ہے اور ان کو یہ حقوق فراہم کرتی ہے، اور سلب کرنے والے کی سرزنش کرتی ہے۔ جو آمریتیں قائم ہوتی ہیں، آمریتوں میں عام طور پر بنیادی حقوق کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن ڈیموکریٹک ورلڈ میں یا ڈیموکریٹک کنٹریز میں بنیادی حقوق کو آئینی تحفظ کے ساتھ ساتھ جوڈیشل تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، اور ان کے ان فنڈامنٹل رائٹس کی مکمل جو ہے وہ حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔